बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला नंबर 1 क्या है, और वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा बदतरीन किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, बदतरीन किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है। और उस लड़ाई का हदफ जो है वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कुचलने में हमारा 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी, इस पे और अब तक जितनी एफर्ट्स की जा चुकी हैं और आइंदा क्या की जानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उससे पहले एक चीज़ कोशिश की जा रही है, बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश की जा रही है। उसमें ना ही सिफारती आदाब का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही कौमी सलामती के मामलात को देखा जा रहा है, ना ही ये देखा जा रहा है कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चे बच्चियां क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचा जा रहा। और हमारे गैर मुल्की मामलात और गैर मुल्की ताल्लुकात जो हैं वो किस हद तक मुतासर हो सकते हैं, कुछ नहीं सोचा जा रहा। इस वक्त सिर्फ हदफ एक ही है और वह है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपको एक ऑडियो लीक हुई है, ऑडियो लीक की गई है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात कर रहे हैं अमेरिकन कांग्रेसमैन से, खातून रुकन पार्लियामेंट से, और उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या है। पाकिस्तान की सूरत हाल हमारे सबके सामने है और बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त इसराइली तर्ज का मॉडल है, बीजेपी मॉडल है, जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है और जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। ये दोनों मिला लें तो दोनों इस वक्त फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल 1% भी इसमें शुबा नहीं है, जो कुछ हम तस्वीर देख रहे हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। बहरहाल अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाले और हमारे बड़ों को सही फैसला करने की तौफीक दे और सही सूरत हाल को जांचने और परखने की तौफीक दे। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। वो ये रहा है कि वो एक खातून इमरान खान साहब उनसे सारी सूरत हाल बता रहे हैं और आखिर में उनको बताते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल बहुत वर्स्ट है, इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा और जमहूरियत और आइन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक लाकानूनियत है और एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो इसलिए आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। तो ये इसको एक हवा बना दिया गया और कल से वो इतना ढोल पीटा जा रहा है, इतना ढोल पीटा जा रहा है कि जनाब ये देखें अमेरिका से मदद मांग ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक लेटर आपको दिखा देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज का भी लेटर आ चुका है। मरीम साहबा ने खत लिखा था चार्ज डी अफेयर नाजिमुल उमूर, अमरीकी नाजिमुल उमूर को इस्लामाबाद सफारत खाने में कि हमें बचाएं, हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, जनरल बाजवा हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमें बचाएं। नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेसिडेंट बाइडेन से कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं, हम पे नजर रखें, हम पे नजर इल्तफात करें, हम हाजिर हैं, लिहाजा नजर इनायत उसके लिए वो अपीलें करते रहे। होता ये कि ये रास्ता दिखाया तो किसने दिखाया? अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा। ये रास्ता कौन दिखा रहा है? ये रास्ता वो दिखा रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट दिखा रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के रहनुमाओं को। ये रास्ता हमेशा इस्टेब्लिशमेंट दिखाती है कि जनाब हम तो सुधरने वाले नहीं हैं, हमने ठीक नहीं होना, लिहाजा बड़े थानेदार के पास जाएं, हमारी शिकायत लगाएं, बड़ा थानेदार हमें बोलेगा तो हम जनाब कुछ ना कुछ इनायत कर देंगे। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और वो वाला हलाल ये वाला हराम होना। तो आइडियल सिचुएशन तो यही चाहिए कि पाकिस्तान में एक आइडियल निज़ाम हो, पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, अदालती फैसलों को तस्लीम किया जाए तो हो जाए, तो कोई भी बाहर जाके रिक्वेस्ट नहीं करेगा। फिर इसी तरीके से ये तो सब कुछ करते हैं, जब आप किसी को कमज़ोर को दबाते हैं और उस पर हर तरह का थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो वो आपसे बड़े के पास जाता है। तो लिहाजा हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में तो उसको अब इस वक्त कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं है और जो अपने लिए हक के लिए मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, इंतखाबात मांग रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है और बड़ी बेदर्दी से कुचला जा रहा है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर कौन सा दरवाज़ा खुलेगा? दरवाज़ा वही खुलेगा यूरोपीय यूनियन की तरफ, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी जाती है, वो आप पे प्रेशर डालेंगे, अमेरिका आप पे प्रेशर डालेगा, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और जमहूरियत की जो जमहूरी रवायात हैं वो ये सब करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा वाले प्रेशर डालेंगे। और इस वक्त हो भी यही रहा है कि मुसलसल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी ऑर्गेनाइजेशन की, वो यही बता रही हैं पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी वर्स्ट है, इंसानी हकूक़ के हवाले से, शहरी आज़ादियों के हवाले से, जमहूरी आज़ादियों के हवाले से। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया के साथ जो कुछ किया जा रहा है
عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور عالمی تنظیمیں اس کو رپورٹ کر رہی ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ کوئی لوکل تو آپ دبا سکتے ہیں، پاکستان میں تو اس وقت مکمل طور پہ پاکستان ایک مقبوضہ وادی کی صورتحال ہے. وہاں پہ تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، جو مجھے اطلاعات ملی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے جناب میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک میڈیا کمپین لانچ کی جا رہی ہے. ایک طرف دکھایا جا رہا ہے جناح ہاؤس کہ وہ جل گیا. جناح ہاؤس کا ابھی تک جتنے بھی حقائق سامنے آ چکے ہیں وہ جناح ہاؤس تھا ہی نہیں، وہ کور کمانڈر کا گھر تھا. اور اس کو جس نے بھی کیا ہے ان کو سزا دی جانی چاہیے. اس پہ کسی قسم کا کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کے بدلے میں اس سے پہلے جو عمل ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے شیشے توڑے گئے، ان کو جو کہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا، جس کو اغوا قرار دے دیا گیا عمران خان سابق وزیر اعظم، ان کی ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور اس کا نام بھی میڈیا میں نام آ سکتا ہے، نہ خبر آ سکتی ہے، نہ تصویر چلائی جا سکتی ہے. تو کچھ بھی نہیں دی وہ خبریں ساری. پھر یہ کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، تو اس سے معاملات کچھ بھی نہیں حل ہوں گے. مشرقی سرحدیں محفوظ ہیں، مغربی سرحدیں محفوظ ہیں، پاک ایران بارڈر پرسکون ہے، تمام بارڈر پرسکون ہیں. اور اس وقت صرف ایک ہی ہے کہ عدلیہ میں کچھ باغی بیٹھے ہیں، ان باغیوں کو کچلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا ہے، عمران خان کو کچلنا ہے، میڈیا کو کچلنا ہے. یعنی جو جہاں سے ہلکی سی آواز اٹھ رہی ہے، امید کی کرن ہے، رے آف ہوپ ہے، عوام دیکھتی ہے، ان کو کچلنا مقصود ہے. اب کیا یہ سارا کچھ چیزیں یہ کچلی جائیں گی؟ اصل معاملہ یہ ہے کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا نیریٹو اتنا چلایا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے متنفر ہو جائیں، پاکستان تحریک انصاف سے دور ہو جائیں، ایک خوف و ہراس کی آ جائے. تو کیا یہ سارے حربے استعمال کر کے کیا انڈیا نے مقبوضہ وادی پہ کنٹرول حاصل کر لیا 75 سالوں میں؟ ہم 25 سال سے رپورٹنگ کر کے تھک گئے. اتنے 8 لاکھ فوج، اتنی چھوٹی سی وادی، کیا کنٹرول کر لیا؟ نہیں کیا. وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی گرمی سردی شروع ہو جاتی ہے، کبھی دبا دیا جاتا ہے. تو ابھی بھی وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. G20 کانفرنس تھی، چائنا نے جانے سے انکار کر دیا، تو وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. کوئی کسی کو یہ جو دل اور دماغ یہ نہیں جیتے جا سکتے. اس وقت سے میرا خیال ہے کہ ڈرنا چاہیے. یہی حرکت ہم نے کی تھی مشرقی پاکستان میں، نہیں جیتے جا سکتے تھے. اب یہ آواز گلگت بلتستان تک پہنچ چکی ہے، کوشش کریں. اب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا اس سے سارا اب ہو کیا رہا ہے. اس وقت پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو کچلنے کے لیے وہ کچھ کیا جا رہا ہے جو جنرل ایوب خان نے شیخ مجیب اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا تھا. جنرل ایوب خان صاحب نے جو محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان صاحب شیخ مجیب کے ساتھ کیا تھا کچلنے کے لیے. اس کے بعد جتنے بھی اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، جس طریقے سے ان کو کچلنے کے لیے جنرل ایوب خان نے جو حربے استعمال کیے، وہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے. جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا، پیپلز پارٹی کو کچلنے کے لیے، ذوالفقار علی بھٹو کو کچلنے کے لیے، وہی اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نواز اور نواز شریف کو کچلنے کے لیے کیا تھا، وہی کچھ آج عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور وہی یہ 3 in 1 ہے. جنرل ایوب خان اور اس کے ساتھ جنرل یحییٰ کو بھی شامل کریں، اور یہ جنرل ضیاء کو بھی شامل کریں، اور جنرل مشرف کو. 4 جنرلوں کو یہ 4 in 1 ہے اس وقت جو پوری کی پوری سٹرینتھ آزمائی جا رہی ہے. اور کس پہ آزمائی جا رہی ہے؟ پاکستان پہ اور پاکستانیوں پہ اور پاکستانی میڈیا پہ اور پاکستانی عدلیہ پہ. ہر چیز، یعنی کہ ہر پاکستانی پاکستان بجائے اس کے کہ اب وہ جو ساری بریفنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کو جو دی گئی تھی فل بینچ کو چیمبر میں جا کے، وہ بریفنگ کہاں گئی؟ جس میں الیکشن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ امن و امان کا مسئلہ تھا، فورسز مصروف تھیں، اور فورسز پاک بھارت بارڈر پہ مصروف تھیں، فورسز پاک افغان بارڈر پہ مصروف تھیں، فورسز پاک ایران بارڈر میں مصروف تھیں، فورسز بلوچستان میں مصروف تھیں، فورسز وزیرستان اور قبائلی علاقوں میں مصروف تھیں. یہ ساری فورسز مصروف تھیں اور اس وقت وہ ساری کی ساری فورسز ہمیں گلی محلوں میں نظر آ رہی ہیں. تو وہ بریفنگ کہاں گئی؟ اس بریفنگ میں کتنی سچائی تھی جو کہ دی گئی تھی؟ تو اس لیے
اب اعلیٰ عدلیہ کو بھی کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو بھی وہ بھی اس وقت وہی حال ہے. پاکستان میڈیا تو ہے ہی ہے. اب آتے ہیں کہ جنرل ایوب خان. ایوب خان صاحب دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں بتا دوں, ذوالفقار علی بھٹو اور زیاد صاحب کی مثال کیسے ہے کہ وہ ان کو رہا کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لوگوں نے ویلکم کیا اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں آ سکے اور پھانسی کے بندے پہ چڑھا دیے گئے. اس کے بعد کچھ چیزیں وہ بعد میں بتاؤں گا. پھر یہی نواز شریف صاحب جب تک جیل میں بھی تھے تو وہ خطرناک تھے. ان کے ساتھ بھی ان کو بھی باہر بھیجا گیا, لیکن باہر بھی بیٹھے ہیں. نواز شریف ہیں, سمپل سی بات ہے. اور عمران خان صاحب ہیں, سمپل سادہ سی بات ہے, وہ رہیں گے. لہٰذا لوگ تو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ پی ایم ایل این کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, پی ٹی آئی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ اس طرح سے کچلے بھی نہیں جائیں گے. اب آگے جنرل ایوب خان نے کیا کیا تھا اس وقت, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے روزانہ کہا جاتا ہے فلاں چھوڑ گیا, اور آہستہ آہستہ یہ سارے میں نے بتایا نا, جنرل ایوب خان نے بھی یہی کیا, جنرل ضیاء الحق نے بھی کیا, جنرل یحییٰ نے بھی کیا, جنرل مشرف نے بھی کیا, سارے کیا. اب وہی ساری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت 4-in-1 اپلائی کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہ. تو جنرل ایوب نے کیا کیا تھا جی؟ جنرل ایوب نے ایک قانون بنایا تھا, ایبڈو, الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر, اور اپنے جو سیاسی مخالفین اور سیاسی قداور شخصیت کو فارغ کرنے کے لیے بڑی بے رحم قسم کی وہ ایک تھی. وہ ذرا سن لیں اس میں کس کس کو فارغ کیا گیا, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا. اور یہ تحریک پاکستان کے رہنما تھے, یہ سیاستدان نہیں تھے, تحریک پاکستان کے عظیم رہنما, ان کو بھی نہیں بخشا گیا. محترمہ فاطمہ جناح ان میں سے ایک ہیں. اب ذرا کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح ایک بچی تھیں, انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ اٹھی تھیں, کیونکہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا, محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ یہ پاکستان تو وہ نہیں ہے جو ان کے بھائی بانی پاکستان نے بنایا تھا, جو خواب دیکھا تھا. لہٰذا باقی سیاستدان تو بچے نہیں تھے. محترمہ فاطمہ جناح کو کھڑا کیا گیا تھا ایوب خان کا مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا گیا جو اس وقت کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں ذرا جو کون سے لوگ, سب سے سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اور سابق صوبہ بہاولپور تھا, ان کے وزیر اعلیٰ تھے سید مخدوم زادہ حسن محمود, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. ڈپٹی اسپیکر 1955 سے 58 تک رہے سیسل ایڈورڈ, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا. یہ اس کے ساتھ ساتھ اب آگے بڑھتے جائیں کیا کچھ ہے. اور یہ 1958 میں آیا تھا یہ ایبڈو, اور اس کے بعد پھر اس کو مارشل لاء آرڈر کے ساتھ, مارشل لاء آرڈیننس کے تحت اس کو بھی پھر 1960 میں اس کو دوبارہ سے لاگو کیا گیا, کیونکہ 62 میں الیکشن ہونے تھے صدارتی, اس سے پہلے الیکشن ہونے تھے جو صدر ایوب خان نے, کیونکہ اس کو لیگل کور چاہیے تھا, اس سے پہلے یہ ایبڈو آ گیا تھا تاکہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ فارغ کر دیے جائیں. اسی وقت جو سچویشن ہے وہی تھی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے, سب تاریخیں کتاب ہے. قدرت اللہ شاہ صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. سابق وزیر اعظم فیروز خان نون, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. سابق سفیر یوسف ہارون فیملی, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. بلوچستان سے قائد اعظم کے انتہائی بااعتماد قریب ترین ساتھی قاضی محمد عیسیٰ, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد آتے ہیں جی پنجاب, نواب افتخار حسین ممدوٹ فارغ, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. نواب زادہ ممدوٹ فارغ. میاں ممتاز دولتانہ ڈسکوالیفائی. اور سندھ کے وزراء میں جی پیرزادہ عبدالستار تھے, قاضی فضل اللہ تھے, پیر الہی بخش تھے, اس وقت سابق وزیر اعلیٰ سندھ محمد ایوب کھوڑو تھے. بلوچستان کے نواب اکبر بگٹی, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا اور بعد میں ان کا قتل ہو گیا. سیدہ عابدہ حسین کے والد اس میں شامل تھے جی ایبڈو میں, یعنی کہ ڈسکوالیفائی سب. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ سرحد خان عبدالقیوم خان, سابق گورنر مغربی پاکستان نواب مشتاق احمد گورمانی, اور صوبائی اسمبلیوں کے سابق رکن اور ملک کے 2 مقبول اخبارات پاکستان ٹائم اور امروز شائع کرنے والے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے سربراہ میاں افتخار الدین, کیونکہ یہ سیاستدانوں کے لیے بھی تھا اور یہ باقی لوگوں کے لیے تھا, ان سب کو فارغ کر دیا گیا. پھر اگلی بات مزے کی ہے, اور اس میں اس قانون کے تحت مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے 98 ممتاز سیاستدانوں کے خلاف کارروائی شروع کی گئی. 98, اور اس میں 70 نے رضاکارانہ طور پہ نااہلی قبول کر لی. جیسے آج عثمان ترقی صاحب نکل رہے ہیں اور کوئی فلاں جگہ سے ہر کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور معافی مانگ رہا ہے اور کنارہ کش ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, ان کو پتہ ہے اور کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ, کہ ٹھیک ہے جی آپ چھوڑ جائیں. تو یہ اس وقت تو رضاکارانہ طور پہ
70 جو ہیں وہ الگ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم 5 سال کے لیے سیاست سے تائب، ہم نہیں آتے، آپ جانے آپ کا جانے کام، لہٰذا ہم سائڈ پہ ہو گئے اور ان کو جیل جانے سے وہ محفوظ رہے. 28 سیاستدانوں نے مقدمہ لڑ کر اپنی صفائی پیش کی، جن میں سے 22 مقدمہ ہار گئے اور صرف 6 بری ہوئے. یہ اس وقت کی جی صورتحال ہے جنرل ایوب خان صاحب نے. یہی کام پاکستانی پیپلز پارٹی کے ساتھ جنرل ضیاء نے کیا تھا. غلام مصطفیٰ کر، غلام مصطفیٰ جتوئی تمام انکلز چھوڑ گئے تھے، اور یہی کام پھر کیا جنرل مشرف نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ. 12 سیٹیں رہ گئی تھیں، اس کے بعد وہ واپس کیا ہے. تو یہ اب سارا کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ظاہر ہیڈ ہیں ہمارے آرمی چیف آصم منیر صاحب، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں ایک اور بتا دوں کہ اس وقت بھی سمجھانے والے لوگ شاید اتنے نہیں تھے، لیکن اس وقت سمجھانے والے لوگ زیادہ ہیں. اس وقت جو سمجھانے والے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس ایکسٹریم پہ نہ جایا جائے، اور اس ایکسٹریم پہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں پائیدار نہیں ہوتی، اس لیے ان کو رہنے دیں. لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہی پرانا اسکرپٹ ہے، پرانی اسٹریٹجی ہے، پرانے اسٹریٹجی پیپر نکالے ہوئے ہیں اور ان پہ دھڑا دھڑ عمل ہو رہا ہے، کیونکہ حکم ہے، حکم آقا ہے، اور آگے نیچے تعمیل کرنے والے پیادے موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. پھر آگے عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے، اور اس اسٹریٹجی سے کیسے نکلا جائے گا، اس کو فیس کیسے کریں گے، وہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے انہوں نے اپنا سر جوڑ لی ہیں، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ میں بہت بڑی نقب لگانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، یہ سارا کچھ، یہ ملٹی ڈائمینشنل حملے ہو رہے ہیں عدلیہ پہ، میڈیا پہ، سب پہ. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میڈیا، پاکستان کے میڈیا میں اب ایک لسٹ دی گئی ہے، ایک نیگیٹو، ایک پازیٹیو. نیگیٹو لسٹ انہوں نے کہا ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. پازیٹیو لسٹ ہے وہ ہے اینٹی پی ٹی آئی، اینٹی عمران خان اور اینٹی سب کچھ. تو بہرحال دیکھیں جی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.